अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौम लूत कौन थी? उस पर किस तरह अज़ाब इलाही नाजिल हुआ? ऐसी कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से अल्लाह ताला उनसे इतने नाराज़ हो गए कि उन पर अज़ाब नाजिल हुआ? इस वीडियो में आप सब ये सुनेंगे। अल्लाह ताला के भेजे हुए फ़रिश्ते जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उमूर से फ़ारिग हुए तो उन फरिश्तों ने शहरिस्तान लूत का कसदन इरादा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो फरिश्ते बोले, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, हम लोग तो अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं और उस शहर के बाशिंदों को हलाक करने के लिए जाते हैं। आप हमारे साथ ना चलें क्योंकि अज़ाब इलाही के देखने की ताकत तुम्हें ना होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा हाफिज है, मैं तो तुम्हारे अज़ाब इलाही को देखने चलूँगा जो कौम लूत पर भेजा गया है। ये कहते ही हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने ऊँट पर सवार होकर उन फरिश्तों के हमरा चल दिए। जब तकरीबन 1.5 कोस के फासले पर जा पहुँचे तो फरिश्तों ने बाअदब अर्ज़ की कि इब्राहीम खलीलुल्लाह, आप यहीं ठहरे, आपके वास्ते आगे जाने का हुक्म कतन नहीं है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपने ऊँट पर से नीचे उतर पड़े और खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। और वो फरिश्ते उस शहरिस्तान में कौम लूत की जगह पर जा पहुँचे कि जिस जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि यहाँ के लोग बदकिरदार और बदफ़ैल हैं कि मर्दों के साथ और मर्द औरतों के साथ औरतें फ़ैल बद करती हैं और रहज़नी से लोगों का माल छीन लेते हैं। और उसी वक्त ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो लोग इस फ़ैल बद में गिरफ़्तार हैं उन पर अज़ाब इलाही आएगा और वो सब के सब हलाक कर दिए जाएंगे। और ये चीज़ खुदावंदे कुदूस अपने फ़ैसले में तय कर चुका है कि जो कौम सरकशी जुल्म तादी करेगी और खुदा ताला के अहकामों में रूगर्दानी करेगी उस पर ज़रूर गज़ब इलाही नाजिल होगा और इसी दुनिया में हलाक कर दिए जाएंगे। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबरों में से हैं और खुदावंदे करीम अपने पैगंबरों की बात कभी रायगा और मुस्तरद नहीं करता। चुनाचे आपने जिस चीज़ की खबर उस कौम में दी थी वो बहुत जल्द उन पर मुसल्लत कर दी गई और वो लोग हमेशा के लिए इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए गए। चूँकि वो फरिश्ते खुदा का हुक्म लेकर कौम लूत की तरफ भेजे गए थे तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन शहरों को सवाए एक शहर जिसको सदोम कहते हैं उसको महफूज रखा और बाकी तमाम शहरिस्तान को उलट दिया। चूँकि सदोम के रहने वाले उस फ़ैल में गिरफ़्तार नहीं थे, जब उन्होंने उन 6 शहरों के लोगों को देखा कि ये लोग अपनी बदकिरदारियों और बदफैलियों में मुब्तला हैं तो उन लोगों ने उनके साथ अपनी शादी ब्याह वगैरह भी मौकूफ़ कर दिया। इस वास्ते अल्लाह ताला ने अहले सदूम को उन पर फजीलत दी और निजात बख्शी और उस शहरिस्तान के बाशिंदों में लाखों आदमी बड़े हेकल और जंगी थे, सबके सब हलाक कर दिए गए। अलगर्ज वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब इलाही लेकर आए थे वो सब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर गए और उनकी बेटियों को सलाम किया और उनकी बेटियों ने सलाम का जवाब दिया। बाद में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि कोई आदमी इस शहर में ऐसा है कि हम मुसाफिरों को आज की शब मेहमान रखे और खाना खिलाए। उन्होंने जवाब दिया कि सवाए हमारे बाप के इस शहर में तो कोई नहीं, आप लोग ज़रा सब्र कीजिए, वो खुदा की इबादत से फरागत पालें
تو البتہ وہ تمہارے کچھ خدمت ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور کمسن بال بنائے ہوئے اور کپڑے معطر پہنے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال و کمسن ہیں، خدا نخواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگے تو ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی اور میں بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا، اور پھر لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور پہنچے میرے بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے تو وہ ان کے آنے سے اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے اور اپنے جی میں کہنے لگے کہ ہمارے لیے آج کا دن بڑا سخت دن ہے، اور آئی اس کے پاس قوم دوڑتی ہوئی اور وہ سب بے اختیار تھے اور وہ بہت زیادہ منتظر تھے اس فعل بد کے کرنے کے۔ فائدہ در حقیقت وہ فرشتے لڑکے کمسن بن کر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں چونکہ حضرت کو اس قوم کی بدفعلیاں اور بدخویاں اچھی طرح معلوم تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں سخت خفا تھے، اور اسی وجہ سے لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنے پر پڑی۔ آخر مجبوری اور ناچاری ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ اس وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم سے ان مہمانوں کی خبر کر دی، اور وہ قوم لوطی تھی۔ بس ناگہانی قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی حویلی میں آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، تم وہ 12 اشخاص کو جو خوبرو اور نہایت حسین و جمیل ہیں اور کمسن بھی ہیں، اور وہ آج سب تیرے گھر میں مہمان ہوئے ہیں، تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بوجہ خوف کے ان لوگوں سے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، ترجمہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، بس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا اے قوم میری تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور وہ نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ فائدہ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے مہمان بن کر اترے تھے، اور قوم ان نوجوان اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینا اپنی قوم کے ساتھ قبول کر لیا، لیکن قوم نے اس پر بھی نہ مانا، اور اس وقت شریعت میں زن مومنہ کو کافر سے بیاہ دینا منع نہ تھا، بس اس پر بھی اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر دروازے توڑ ڈالے، اور پھر کہا، قرآن پاک میں لکھا ہے، ترجمہ ہے، وہ قوم کے لوگ بولے کہ تو جان چکا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے غرض نہیں، اور تجھ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا جا بیٹھتا کسی محکم آسرے میں، یعنی اے قوم مجھے قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے
صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے، اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایتیں 3 دفعہ نہ لا دیں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا، اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر واپس گئے تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا اور شدید رنج پہنچایا۔ پھر لوط علیہ السلام نے اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہا کہ میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے سر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں۔ اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت آبدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ پھر اس قوم کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا، اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کی اور پھر شدید آبدیدہ ہوئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا، قرآن پاک میں ترجمہ ہے، مہمان بولے، اے لوط، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر سے، کچھ رات رہے، اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے، مگر تیری عورت تو انہی میں سے ہے، اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور وعدہ الصبح ہے۔ پھر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج شب اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر شب؟ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے، قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا ترجمہ ہے، اے لوط، ابھی تک صبح نزدیک نہیں ہوئی، یعنی اے لوط صبح ہو رہی ہے، مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہ کیا۔ اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ معمولی سی حرکت کی اور بحکم خدا ہو گئے، یعنی آنکھ ناک منہ ان کے یکساں ہو گئے، جیسا کہ حق کے سبحان اللہ تعالی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، اور تحقیق ارادہ کیا حضرت لوط کے مہمانوں پر دست درازی کا، تو کھودے ہم نے ان کی آنکھیں، اب چکھو عذاب میرے کو اور پہنچو اس مصیبت کو جو تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی ان پر شدید عذاب الہی نازل کیا گیا، اور وہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکے اور مجرموں کے کردار کی سزا دے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نازل ہوا ان پر عذاب صبح کے وقت، سو وہ بہت بڑا عذاب تھا، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے میرا عذاب اور مصیبت۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک اور نہ منہ لگے واویلا کرنے، اور اسی غصے میں بولے کہ
کہ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے لوط، تو اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا۔ اسی وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر انہی فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا، تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اپنے اہل و عیال و اطفال کو لے کر اس شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان مردودوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو ماں اہل عیال کے شہر سے نکل کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس طرح سے پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا نہ ہلا، اور ایک گہوارے بھی بچوں کے لغزش سے نہ آئے، بس اسی طرح ہوا پر اڑا دیا گیا، اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب پہنچا حکم ہمارا، کر ڈالی وہ بستی نیچے اوپر، اور برسائے ہم نے ان پر کنکریاں پتھر کی تہ بتہ۔ حضرت لوط یہ حال دیکھ کر تاسف درازی کرنے لگے اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت خراب ہو چکا ہے، اور ہر شخص کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، اور اس طوق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ ہے، نشان کیے ہوئے نزدیک پروردگار تیرے کے، اور نہیں ہے وہ ظالموں سے دور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے کہ ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ حاویہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ حشر کے دن حساب سے فارغ کر کے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بطن سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور مدین اور رائن بی بی سائرہ خاتون کے بطن سے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے تھے، لیکن توریت میں لکھا ہے کہ 12 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، ان کا نام کیدار تھا، اور ان کے جسم کی قدامت 40 گز لمبے، 7 گز موٹے اور چوڑے عرب کے سلطان تھے۔
اور تمام عرب ان کا مطیع اور فرمانبردار تھا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ایس اور دوسرے کا نام یعقوب، اور مدین کے ایک بیٹے کا نام شعیب تھا، اور وہ مدین کے بیٹے عجم کے بادشاہ تھے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 برس کی ہوئی تو آپ کو موت آئی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موت سے ہر وقت ڈرتے تھے، اس لیے حق تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موت ان کی مرضی کے موافق کی جائے۔ ناگہاں ایک بوڑھا مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھانا لا دیا، اور مارے ضعیف کے وہ کھانا نہ کھا سکا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا عمر ہوگی؟ اس نے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میری عمر اس وقت تقریباً 120 سال کی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے کہ مجھ کو بھی شاید اسی سن و سال میں یہ حال گزرے گا، ابھی تو میری عمر اس سے 10 سال کم ہے۔ تب آپ نے کہا، یا الہی، میں اپنی عمر اس سے زیادہ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد چاروں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہی وصیت کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو کہ اے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں تم کو چن لیا اور اپنا دین دیا، اور تم کبھی بھی غیر مسلم ہو کر نہ مرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین اسلام فرمایا، اور یہ چیز میں نے تم کو سنا دی اور بتا دی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے عرض کی کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے کس کام کے سبب سے نبوت و خلافت سے سرفراز فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 سبب سے مجھے نبوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اول، میں نے کبھی بھی روزی کا غم نہیں کیا، میں کل کیا کھاؤں گا، اور دوسرا، بغیر مہمان کے کھانے کو نہیں کھایا، اور تیسرا یہ کہ جب کوئی کام دنیا و آخرت کا پڑتا تو پہلے آخرت کا کام کرتا، پیچھے دنیا کا۔ یہ 3 کام کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلافت و نبوت و کرامت بخشی بمصداق اس آیت کے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ وصیت کر کے اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ انتقال فرما گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ بعد انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے اپنے مقام پر چلے گئے اور وہیں سکوت اختیار کر لی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق سے کہا کہ مجھے کچھ باپ کے شے سے کچھ حصہ دو تاکہ باپ کا نشان و تبرک ہمارے پاس بھی رہے۔ اس کے جواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے برابر نہیں ہو، اس لیے محروم المیراث ہو اور تمہیں باپ کا حصہ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا کہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فوقیت مت کر، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جو سید الانبیاء ہیں، اور پھر تمام مومن ان کی پشت سے ہوں گے، اور تمہاری پشت سے تمام گمراہ پیدا ہوں گے، جو تمہاری اولاد کو ان کی اولاد ہمیشہ خوار رکھے گی، اور بے نکاح لونڈیاں ان پر حلال ہوں گی، اور ان کی امت بہت کثیر تعداد میں ہوگی۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں میں چھالے پڑ گئے،
اور وہ اس رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ اس بات کو 2 برس گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اسحاق، میں تم کو اللہ کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ تیری پشت سے 4000 پیغمبر پیدا ہوں گے، اور ایک پیغمبر ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوگا جو خداوند کریم سے باتیں کرے گا، اور ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہوگا، اور خدا چاہے تو تمہیں نابینا کرے یا ویسا ہی رکھے۔ اگر تم کو خداوند کریم نے نابینا رکھا ہے تو قیامت میں آنکھیں کھلیں گی اور خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ سن لینے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ بس، میں اپنی آنکھیں نہیں مانگتا، میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے عوض خداوند قدوس مجھ کو اپنا دیدار دکھائے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام امیس اور یعقوب تھا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن ہو گئے۔